बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मुख्तलिफ मौजू पे आपसे बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है क्रिकेट का, क्योंकि हम जो है वर्ल्ड कप में हमें शिकस्त हो गई, हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और टीम टीम में तब्दीलियाँ आ रही हैं और हर तरफ उसकी बात हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने ख्यालात का इजहार करूं उस पर। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं क्रिकेट में, लेकिन थोड़ी बहुत खेली है अच्छे वक्तों में, और कुछ थोड़ा सा बीइंग स्पोर्ट्समैन कुछ मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स को समझता हूं। और उससे ज़्यादा ये कि एक सोशल साइंटिस्ट की हैसियत से मुझे कुछ इंसानी नफ्सियात का इल्म है थोड़ा बहुत। तो देखिए, सबसे पहले तो क्रिकेट पे बात करने से पहले, जब आपके मुल्क के हालात बिलउमूम तनज़्ज़ुली का शिकार होंगे, जब आपके मुल्क में चीज़ें ख़राब हो रही होंगी, तो उसका असर फिर तमाम शोबों पे पड़ता है, जल्दी या देर से। लेकिन ज़ाहिर है कि वो कारकर्दगी जो है ओवरऑल आपके, देखिए ना, जिस्म में जब आपको कोई बीमारी होती है तो कोई एक हिस्सा मुतासर होता है, लेकिन कोई मूजी मर्ज जो होता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता है और फिर वो सारे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेता है। तो इसलिए हम किसी एक शोबे को जो है वो टारगेट नहीं कर सकते कि यार ये परफॉर्म नहीं कर सकते। जब हर तरफ ये समा हो तो फिर जाहिर है कि वो उनकी कारकर्दगी भी उसमें समझ आती है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होता है। और आपकी मुल्क की सियासत भी जो है वो हमें पता है कि उस पर इन्फ्लुएंस करती है, मुल्क के हालात भी जो हैं वो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो इस बात को जहन में रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानियों को क्रिकेट से मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि अगर कहीं पे अभी कुछ सलाहियत बची हुई है तो कम अज़ कम उसका तो हम इस्तेमाल सही कर लें। बाबर आज़म यकीनन बहुत बड़ा प्लेयर है, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है। लेकिन हमने उसके साथ क्या किया? देखिए जी, बड़ा प्लेयर होना जो है ना, वो इस बात की गारंटी नहीं है कि आप एक अच्छे लीडर, अच्छे कायद या अच्छे कप्तान भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसको तो ज़हन से निकाल दीजिए। जब कोई बात करता है बाबर के ऊपर, ये दो जी, वो तो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है और दुनिया का बेहतरीन माना हुआ प्लेयर है, आप उस पर एतराज़ करें। हम उस पर एतराज़ नहीं कर रहे, हम कप्तानी की बात कर रहे हैं। हर एक को अल्लाह ने मुख्तलिफ सलाहियत दी है और उससे उसी सलाहियत के मुताबिक काम लेना चाहिए। बाबर आजम जो है वो बहुत अच्छा इंसान है। बज़ाहिर ऐसा लगता है, जिस तरह आप टीम ने उसके साथ जल करके काम किया और अभी भी जिस तरह टीम के नेक ख्वाहिशात आ रही हैं उसके लिए, इससे पता चलता है कि उसने एक अच्छा माहौल बनाया हुआ था और उसी में टीम जो है आपकी, लड़के भी अच्छे थे और वो जज्बे से मिल के खेलते रहे। और आप कह लीजिए कि टीमें कमज़ोर थी उनके साथ ज़्यादा खेले, लेकिन अच्छी टीमों के खिलाफ भी परफॉर्मेंस अच्छी रही, क्योंकि जब आप अच्छे होते हैं। लेकिन बहैसियत कप्तान बाबर आजम की कमजोरियां मौजूद रहीं। जब भी कोई क्रंच मोमेंट आया, जब भी कोई फैसला करने का वक्त आया, तो बाबर आजम के लिए मुश्किल हो गया कि वो अपने तयशुदा मंसूबे से निकले। आपको ज़रूरत पड़ती है ना, इसीलिए तो कप्तान वहाँ पे होता है। लोग खेल रहे हैं अच्छे, रन बन रहे हैं, विकेटें गिर रही हैं, आप जीत रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन जहाँ फंस रहे हैं वहां आपने ये देखना है, फैसला करना है कि क्या आपने अपने बेहतरीन बॉलर को आखिरी 2 ओवर के लिए ही संभाल के रखना, चाहे मैच उससे पहले ख़त्म हो जाए, या आपने उसको पहले खिलाना है। आपको अगर रन रेट की ज़्यादा ज़रूरत है तो क्या आप कोई ऐसा बैट्समैन पहले भेज देंगे जो कि ज़्यादा तेज़ी से रन कर सकता है, या आपने खुद ही आना है और वो खेलना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से ये हमने देखा। और आप देख लीजिए पीएसएल में पाकिस्तान के मैचेस में भी अ, कराची जैसी अच्छी टीम को आपने लगातार सारे मैच हरवा दिए बीइंग कप्तान। तो अगर किसी को शक था तो वहां पे
پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ ان کی کپتان کی حیثیت سے صلاحیت کی، حالانکہ اس میں بھی وہ خود جو ہے وہ رن کرتا رہا لیکن ٹیم کو ہروا دیا۔ تو آپ کا کپتان وہ ہے جو مشکل وقت میں ٹیم کو کھلا سکے۔ آپ بڑے کپتانوں کو دیکھ لیجئے، وہ ذمہ داری اپنے اوپر لے کے کرتے ہیں۔ اب اس ٹورنامنٹ میں اگر آپ دیکھیے جو انڈیا کا کپتان ہے روہت شرما کو دیکھیے، وہ ہمیشہ اپنے ساتھ جو کھلاڑی ہوتا ہے پلیئر اس سے پریشر ہٹاتا ہے اور خود اٹیک کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، اور اس میں ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ ریکارڈ نہیں بنا رہا، اگر وہ بھی محتاط ہو کے کھیلے اور دوسرے کو کہ تم مارو میں ذرا اپنی وکٹ بچا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس کے رن سب سے زیادہ ہوتے، لیکن وہ یہ نہیں کر رہا، وہ اٹیک کرتا ہے تاکہ دوسرے کے اوپر سے پریشر کم ہو جائے اور پھر دوسرے جو ہیں وہ اچھا کھیل سکیں۔ تو یہ کپتانی میں آپ کو یہ چیزیں جو ہیں کرنے پڑتی ہیں، فلیکسیبلٹی، آپ کو رسک لینا چاہیے۔ آج کل کے دور میں جو ہے وہ آپ میکنائز طریقے سے کام نہیں کر سکتے، آپ کو رسک لینا پڑتا ہے، اسرٹیو ہونا پڑتا ہے۔ یہ کمی بابر میں ہے۔ ایشیا کپ میں بھی ہمیں نظر آئی، وہاں سمجھ آ جانی چاہیے تھی مینجمنٹ کو، اور پھر اور سب سے بڑھ کے بابر کو خود یہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ ایسا کیا ہے اس ملک میں کہ جس کو کرسی مل جائے وہ اس سے چپک جاتا ہے؟ آپ کی عزت میں کمی تو نہیں آتی؟ آپ بیٹسمین دیکھیں بہت سی ٹیموں میں کھیل رہے ہیں جو پہلے کپتان تھے پھر نہیں رہے اور وہ کھیل رہے ہیں، کوہلی کی مثال آپ کے سامنے، کیا اس کی عزت میں کمی ہوئی؟ میرے خیال میں اس پہلے سے زیادہ لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اور ٹیم میں بھی اس کی بات سنی جاتی ہے اور اس کے اوپر بوجھ بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اس بوجھ کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ آج ہمیں جب ضرورت تھی تو ہمارا بہترین بیٹسمین پرفارم نہیں کر رہا تھا، حالانکہ اس ٹورنامنٹ میں اگر دیکھا جائے تو بہت رنز بنے اور جتنے بڑے بیٹسمین تھے سب نے خوب رنز بنائے، لیکن بابر اعظم نہیں بنا سکا کیونکہ اس کے اوپر وہ بہت زیادہ پریشر تھا۔ اور پھر جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو پھر ظاہر ہے ٹیم میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، عدم اعتماد ہوتا ہے، گروپس بنتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ جی کیسا ہو آپ، تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ رضوان جب ٹیم میں آیا تو اس کو چھٹے نمبر پہ کھلانا شروع کیا آپ نے ون ڈے، تو بیچارہ چھٹے بھی کھیلتا ہے، آپ کا سب سے ریلائبل بیٹسمین ہے، چھٹے پہ ہی آپ نے رکھا اور وہ کھیلتا رہا۔ وہ الٹیمیٹلی اس کو کہنا پڑا کہ میری پوزیشن جو ہے 4 نمبر پہ بنتی ہے، میرے 4 نمبر پہ کھیلنا چاہیے، ورنہ آپ اس کو جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کپتان کو دیکھنے کی ہوتی ہیں، اور وہ پھر ذمہ داری لینا جو ہے بڑا ضروری ہے، آپ کو ایسا شخص چاہیے۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، یہ تو گزر گیا، اس نے استعفیٰ دے دیا، بہت پہلے دے دیتا، خود دے دیتا تو اس کی زیادہ عزت رہتی اور ابھی وہ اپنی بیٹنگ پہ توجہ دے رہا ہوتا۔ اب یقیناً اس کے اوپر ایک نفسیاتی دباؤ ہوگا، اور یہ اب مینجمنٹ کا اور اس کی باقی ٹیم کے ساتھیوں کا کام ہے کہ وہ اس کو اس پریشر سے نکال دیں، کہ وہ اس کو بھولے اور اپنے کام پہ لگ جائے جو اس کو آتا ہے اور بہت اچھا آتا ہے۔ لیکن اب مینجمنٹ کو دیکھیے نا، کیا میچورٹی لیول ہے ہمارے لوگوں کا کہ آپ ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں وہاں پہ اور ادھر بیٹھ کے جو آپ کے چیئرمین ہیں وہ ٹیم کے خلاف جو ہے بیانات دے رہے ہیں اور انکوائریوں کی بات کر رہے ہیں۔ جب پہلے آپ کو عقل نہیں آئی تھی، آپ سوئے ہوئے تھے، تو آپ تھوڑا سا رک جائیے، ٹورنامنٹ ختم ہونے دیجیے، اس کے بعد یہ حرکتیں کر لیجیے۔ تو ایسے امیچور لوگوں سے معذرت کے ساتھ جو ہے اگر آپ ٹیم چلوائیں گے تو پھر تو معاملات خراب ہی ہوں گے۔ اور اس کے بعد آتے ہی آپ نے سوچے سمجھے بغیر آپ نے کپتان تبدیل کرنے، کپتان کس کو تبدیل کرنے؟ آپ نے پہلے لگا دیا، کوئی ایمرجنسی تھی، آپ نے سب سے پہلے تو اناؤنس کر دیا ٹھیک ہے جی ٹیسٹ کپتان شان مسعود۔ اب اس کے بارے میں بھی جو ہے اس کی ٹیم میں کتنی جگہ بنتی ہے، کیا ہے، 34 سال اس کی عمر ہے، کتنا وہ آگے جائے گا اور کھیلے گا آگے، آپ کو کتنا کھلائے گا، وہ ٹیم میں رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ پھر اب وہ باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ جی وہ فلاں کا بھتیجا ہے اور فلاں کا بیٹا ہے، اور وہ خیر مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر وہ پرفارم کرتا ہے اور اچھا کرتا ہے تو وائی ناٹ، ہم ٹیم کو ضرورت ہے وہ کر لیں۔ لیکن اب
خاص طور پہ مجھے دیکھیے، آپ نے پھر شاہین شاہ آفریدی کو بنا دیا. شاہین شاہ آفریدی بہترین بالر ہے، آپ کا اعلیٰ، وہ بیٹنگ بھی جب وقت پڑے تو کر لیتے ہیں. اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ پہلے اپنا آپ نے غلط فیصلوں کی وجہ سے بہترین بیٹسمین جو ہے اس کو خراب کیا. اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ایک اور بہترین میچ ونر جو ہے اس کو خراب کر دیں. ابھی میرا خیال ہے کہ وہ ٹیم میں سب سے چھوٹا شاید اس وقت وہی ہے. تو آپ جو ہے وہ اس کو ایسی ذمہ داری دے دیں گے جو کہ وہ ایک شخص جو اتنے سالوں سے کپتان تھا وہ نہیں نبھا سکا. اس وقت جب ٹیم کی یہ حالت ہے، آپ بجائے اس کے کہ کوئی تجربہ کار میچور آدمی لے کے آئیں، آپ ایک بچے کو ٹیم کی قیادت دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کا کیریئر بھی خراب ہو جائے. اور میں تو اگر میں مشورہ دینے والا ہوتا شاہین شاہ افریدی کو، تو میں اس کو یہ مشورہ دیتا کہ بیٹا ابھی نہیں، ابھی رک جاؤ، اپنے کیریئر پہ توجہ دو. تھوڑا سا میچور ہونے کے بعد، چیزوں کو سمجھنے کے بعد، اس ورلڈ کپ میں دیکھیے نا، بالنگ کا پریشر وہ نہیں برداشت کر سکا. سب سے زیادہ رن دیے اس نے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بالنگ کے ساتھ کپتانی کا بھی بوجھ ہوتا تو اس کی پرفارمنس جو ہے بہتر ہوتی یا اس سے بھی خراب ہوتی. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں بڑی سائنٹیفکلی کی جاتی ہیں، پروگرام طریقے سے کی جاتی ہیں. آپ اتنے سالوں سے نائب کپتان کس لیے ہوتا ہے؟ اتنے عرصے سے آپ شاداب اور رضوان کو جو ہے وہ نائب کپتانی کے اور جہاں ضرورت پڑتی کپتانی کے فرائض دے رہے ہیں، اور آخر میں بلا سوچے سمجھے آپ نے جو ہے وہ سب سے چھوٹے بچے کو لا، آپ نے کہا تو کپتان بن جا. تو آپ نے ایک نظام بنانا ہے، لوگوں کو تیار کرنا ہے. شاہین شاہ افریدی نے کیا ہے، اپنی کارکردگی دکھائی ہے ایز اے کپتان بھی. اس کا اچھا، اس نے ٹیموں کو جتوایا ہے، ٹورنامنٹ جیتے ہیں. لیکن ابھی اس لیول پہ کرنے کے لیے اس کو گروم کرنے کی ضرورت ہے. شاہین شاہ افریدی ہے، عبداللہ شفیق ہے، آپ ٹارگٹ کیجئے ان کو اور آگے کے لیے تیار کیجئے تاکہ 2-3 سال کے بعد ان میں سے ایک کپتان ہو جو کہ بہتر تیار ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے فیصلے نہ کیجئے کہ اچھا چلو یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا داماد ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کو لگا دو، یہ برخوردار رہے گا، یہ آپ کی بات مانے گا، آپ کے معاملات میں زیادہ دخل نہیں دے گا، اس کو آپ لگا دیجئے. اس طرح نہ کیجیے، سسٹم کے تحت چلیے، گروم کیجیے. آپ کے پاس اس وقت اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ تجربہ بھی رکھتا ہے، جو کہ ٹیم میں جس کی جگہ بھی پکی ہے، آپ اس کو ہلا نہیں سکتے، ایز اے بیٹسمین بھی، ایز اے وکٹ کیپر بھی اس کی دو طرف سے جگہ بنتی ہے، اور وہ پرفارمنس دکھا چکا ہے لوکل ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر بھی، آپ پی ایس ایل کے اندر بھی دیکھیے. رضوان نے اپنی جس طرح کپتانی کی ہے، بہترین کپتان ثابت ہوتا ہے. اور ایز اے پلیئر بھی اس ٹورنامنٹ میں دیکھ لیا، وہ سیلف لیس، خود غرضی کے بغیر ٹیم کے لیے کھیل رہا ہوتا ہے، جان مار رہا ہوتا ہے. وہ اپنی وکٹ کے لیے نہیں، اپنے رنز کے لیے نہیں کھیل رہا ہوتا، بلکہ وہ ٹیم کی ضرورت کے مطابق کھیلتا ہے، اور جہاں ٹیم کو ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی قربانی بھی دیتا ہے. تو آپ کو ایک میچور شخص چاہیے جو دوسروں کو لے کے ساتھ چل سکے، نہ کہ ایسا شخص جو سب سے چھوٹا ہو، جس کو کوئی سیریسلی نہ لے. بڑی میچور ٹیموں کے اندر جو ہے، جو اسٹیبلشڈ ہوتی ہیں، جن میں مسائل نہیں ہوتے، وہ چل جاتا ہے، آپ وہ لوگ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. بٹ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چونکہ اوپر سیاسی لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں یہ فیصلے، تو وہ پھر وہاں بھی وہی فیصلے کرتے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں ہوتے ہیں، کہ کمزور بندہ لے کے آؤ، ہمارے آگے بول نہ سکے، وہ ہمارے آگے چونچرا نہ کرے، اس کو جو ہم کہیں وہ ہمارے فیصلے کرے تو اس کو لو اور چلنے دو. میرا خیال ہے کہ اس چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یہ فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں اب یہ ہونا چاہیے کہ اگلا جب ورلڈ کپ آئے گا تو اس سے پہلے جو ہے کون سا کپتان ہوگا، کون سا نائب کپتان ہوگا، اور اس کے مطابق ان کو گروم کیجیے تاکہ انہیں بھی پتا ہو، آپ کی ٹیم کو بھی پتا ہو، اور ان کی باقاعدہ ایک تیاری ہو سکے.
ایک اور چیز جو مجھے صحیح نہیں لگتی وہ ہے اس وقت اب آپ دیکھیے 2-3 کپتان بنا دینا جب ٹیم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے اس وقت آپ ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ 3-3 گروپ بن جائیں بلکہ شاید ایک چوتھا گروپ بن جائے جنہیں کوئی کپتانی نہ ملی ہو میرا خیال ہے اس طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا تو نہیں ذکا اشرف صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ فروری میں الیکشن کے بعد یہاں نہیں ہوں گے تو وہ آنے والوں کے لیے جو ہے وہ مشکل پیدا کر کے جا رہے ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے